ایجنसीज के लिए ग्राहकों की डिमांड को पूरा करना मुश्किल कर दिया। इसी बिना पर सिक्योरिटी कंपनीज में गैर तरबियत याफ्ता अफराद भी भर्ती किए जाने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स जराइम के तदारुक के बजाय इसके फरोग का हिस्सा बनने लगे। गार्ड्स के पास कभी कभी तो मौजूद असलहा भी नाकारा होता है। बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसे कम उम्र और लागर गार्ड्स भी भर्ती कर लेते हैं जिनके शनाख्ती कार्ड भी मौजूद नहीं होते। सिक्योरिटी एजेंसीज आमतौर पर रिटायर्ड फौजी एहलकारों को ज्यादा मुआवजा अदा नहीं कर पाती, जिसके बायस गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स अब शहर के लिए सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वाकयात में इन गार्ड्स की जानिब से कोई मज़ाहमत देखने में नहीं आती, जबकि बैंक डकैतियों की मुतादिद वारदातों में भी निजी कंपनीज के सिक्योरिटी गार्ड्स ही मुलव्विस पाए गए हैं। ऐसा लगता है निजी सिक्योरिटी कंपनीज के पास गार्ड्स को भर्ती करने का कोई निजाम नहीं। सिक्योरिटी कंपनीज के पास इंतहाई नाकारा असलहा मौजूद है जो कि वो अपने गार्ड्स को फराहम करते हैं। इस असलहे को महज डंडे के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए तो बेरोजगार शख्स जो 8,000 रुपए माहाना पर 12 घंटे की ड्यूटी देने को तैयार हो जाता है, अक्सर ऐसे गार्ड भी मौजूद हैं जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड तक मौजूद नहीं होते, लेकिन वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। जबकि कुछ गार्ड्स के बारे में ये भी इंकशाफ हुआ है कि वो अपने आबाई इलाकों में संगीन जराइम की वारदातों में मफरूर रहे होते हैं। और यूजुअली ऐसा है कि जब आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो आपकी सोसाइटी के कोने पे बैठे हुए हैं या आपके साथ चल रहे हैं, गन तो उनके पास होती है लेकिन पता नहीं विल कितनी होती है या ट्रेनिंग कितनी होती है। मेरे ख्याल में पैकेज के बाद मैंने अपना सवाल चेंज कर दिया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले इसी बात को हाईलाइट करें कि क्या क्राइटेरिया है, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं किसी को भी भर्ती करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जैसे भी हमने पैकेज में देखा समहाउ ऐसा होता है, लेकिन जब से कराची, स्पेशली कराची के या थ्रू आउट पूरी कंट्री के हालात एडवर्स होना शुरू हुए, तो उसके बाद से सिक्योरिटी कंपनीज के अंदर गार्ड्स की हायरिंग का जो प्रोसीजर है उसको अमेंड किया गया। उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस लाई गई। लाइक उसमें अब एक सिक्योरिटी गार्ड अगर कंपनी में भर्ती होने के लिए आता है तो उस सबसे पहले लाजमी है कि उसके पास ओरिजिनल वैलिड CNIC हो। देन उसकी कुछ प्रोसीजर होते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है उसका। उसके बाद उसको जो है हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, पुलिस का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, वहाँ से हम उसकी फिंगरप्रिंट्स करवाते हैं। उसका जो होम एड्रेस जो शनाख्ती कार्ड पे उसे दिया हुआ होता है, उसका लोकल पुलिस स्टेशन से उसकी वेरिफिकेशन होती है, नादरा से उसका रिकॉर्ड लिया जाता है। इन तमाम प्रोसीजर से गुजरने के बाद अब एक गार्ड को हायर किया जाता है ताकि इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि कल को सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, ये तो एक तरह से आप लोग अपने आप को भी सेफ गार्ड करते हैं, क्योंकि ऐसे माजी में वाकयात हुए हैं जिसके बाद से सिक्योरिटी कंपनी से पूछा जाता है कि इसका ID कार्ड कहाँ है या बाकी तमाम चीजें। इतने रॉबिन साहब आप बताइए कि जिस तरह हमें बताया गया, कुछ फुटेजेस भी दिखाई गई कि जब ऐसा मामला होता है बैंक में चोरी से लेकर अगर कोई आपकी अपनी हिफाजत के मामलात आ जाएं, जो फुटेजेस आती हैं उसमें सबसे पहले भागने वाला तो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको क्योंकि जो वेपन उसके पास होता है वो भी बोसीदा है, उसकी ट्रेनिंग भी इस तरह से नहीं है, उसका बैकग्राउंड भी वो नहीं है कि वो मसले को या इंसिडेंट को उस तरह फेस कर पाए। देखें, जहाँ तक बात होती है ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की गार्ड की, तो बात शुरू में भी बाहर बैठ के भी यही होती है कि 15,000 में आपके लिए कोई भी गोली नहीं खाएगा, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग एन इंश्योरेंस, नीदर मेडिकल। ना उसको इंश्योरेंस मिल रहा है ना मेडिकल मिल रहा है। ट्रेनिंग भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां दे आर ऑपरेटिंग विद अराउंड 4,000 गार्ड्स इवन इन कराची, बट दे डोंट हैव अ रेगुलर ट्रेनिंग स्कूल। एप्सा इज अ बॉडी जहां ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि आप एक दफा करवा देंगे और उसके बाद वो गार्ड सारी जिंदगी उसी ट्रेनिंग पे चलेगा। इसमें रिफ्रेशर्स भी होने चाहिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। आप मिसाल के तौर पे आप किसी भी गार्ड से जाके पूछ लें क्या काम है, सिक्योरिटी की ड्यूटी क्या करनी है उसको नहीं पता। इसमें खाली कंपनी का कसूर नहीं है, इसमें उस क्लाइंट का भी कसूर है, क्योंकि आप 10 लाख रुपए के एसेट्स तो एक जगह ले लेते हैं, लेकिन जब गार्ड लेने की बात आती है तो लेकिन कंपनी का कसूर आप ऐसे कैसे कंपनी को पुट असाइड नहीं कर सकते? आई एम नॉट पुटिंग असाइड द कंपनी, बट द रीजन इज दिस कि जब क्लाइंट गार्ड मांग रहा होता है, एट टाइम व्हेन आई विजिट क्लाइंट के भाई गार्ड लेना है उसने, उसकी सबसे पहली कोशिश होती है रेट्स कम से कम करो। मैंने टेबल के दोनों साइड्स पे आई हैव बीन विद ब्रिटिश पेट्रोलियम एज अ सिक्योरिटी ट्रेनर,
پھر آج اپنا سلسلہ بھی ایک اللہ نے دیا رن کر رہا ہوں. بٹ دا تھنگ از دس کہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی پیسے کم کرو. جب پیسے آپ یہ چیز ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرواتے کہ اگر وہ 5,000 میں گارڈ مانگیں گے اور آپ ان کو کوئی بھی بندہ رینڈملی اٹھا کے دے دیں گے تو اٹس فار نو یوز. یہ میں دو سوال پوچھتا ہوں. یا تو آپ کو بندہ چاہیے یا سیکیورٹی چاہیے. آپ بندہ کہتے ہیں کسی کو بھی اچھا سا کر کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں, لیکن اگر ریئلی یو وانٹ اے سیکیورٹی دس از دا کاسٹ. اچھا, تو میرے خیال میں بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ صرف اپنا پرسپشن بنانے کے لیے کہ ہمارے پاس گارڈ باہر کھڑا ہوا ہے یا ہماری دکان کے باہر گارڈ ہے تو اس لیے وہ کسی بھی رینڈم انسان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں گارڈ رکھنا اسٹیٹس کا سمبل ہے. اوکے, تو بیسکلی اس کے لیے آپ کو ایسے گارڈ کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ٹریننگ کی بات کریں تو ٹریننگ کی بھی ایک کاسٹ ہے. آبویسلی کلائنٹ کو, کمپنی کو اور کلائنٹ کو دونوں کو مل کے اس کو بیئر کرنا پڑے گا. اوکے, کالر ہمارے ساتھ ہیں رضوان صاحب لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا, مجھے یہ بات کرنی تھی. اکثر ہم نے گارڈ کو دیکھا ہے بینکوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, انہیں کے سامنے کوئی اسنیچر آتا ہے جو سامان چھینتا ہے کسی تیسرے فرد کا, تو وہ بینک کے باہر جو کھڑا ہوا گارڈ ہے وہ کوئی ریزسٹنس, کوئی ڈر خوف پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی طرح کا واقعہ میرے سامنے ہوا. میں اس گارڈ کے پاس گیا, میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ تو روک سکتے تھے, آپ کے پاس اسلحہ تھا, ساری چیزیں. ویسے کہا جی مجھے تو صرف اس بینک کی سیکورٹی کے لیے کہا گیا تو میں تو صرف اسے دیکھوں گا, میں اپنی جان داؤ پر تھوڑی بتاؤں گا. طور پر کوئی حیثیت رکھ بھی سکتا ہے نہیں جی, اس کی ڈیوٹی نہیں ہے نا. ان نارمل دیکھیں, اگر ہم گارڈ کو دیکھیں تو وہ ایک باؤنڈری کے لیے سیکورٹی کے لیے اس کو ہم نے ہائر کیا ہے. ہی از ناٹ اے لا انفورسمنٹ گائے. جی, اسے بائنڈ کرتا ہے کہ جس کے لیے اسے ہائر کیا گیا وہ اسی کو پریمیسز میں کر سکتا ہے. ریسنٹلی میرے ایک کلائنٹ ہیں, ان کے ساتھ ہوا تھا, ان کے ایک امپلائی روڈ پہ نکلے, 500 میٹر دور جا کے ان کے ساتھ سنیچنگ ہو گئی. تو کلائنٹ نے کمپلین کی آپ کے گارڈ نے کچھ نہیں کیا. میں کہ یہ چلتا ہوا روڈ ہے, کشمیر روڈ, یہ فائر کرتا, یا تو آپ مجھے لکھ کے دیتے ہیں کہ اگر یہ فائر کرے گا اور اس کی گولی سے اور بھی کوئی زخمی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ؟ لا انفورسمنٹ نہیں ہے, ہی از اے سیکورٹی گارڈ. وہ باؤنڈری کے لیے آپ نے رکھا ہے, اس باؤنڈری کے اندر اگر باؤنڈری میں لیکن وہ فائر کر سکتا ہے, بیلٹ کے نیچے فائر کر سکتا ہے, زخمی کر سکتا ہے, جان. ویسے تصویر کا ایک رخ یہ ہے, کالر کے بعد ہم تصویر کے دوسرے رخ پہ بات کریں گے, جہاں سیکورٹی گارڈز کتنے ہی ایسے آپ نے بچے دیکھے ہیں, 9 عمر لڑکے دیکھے ہیں جن کے ساتھ سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں, ان کے پرسنل ہوتے ہیں یا پرووائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ ان کے اشارے پر گولیاں برسا دیتے ہیں, اور کتنے لوگوں کی اس طرح ڈیتھ ہوئی ہے, زخمی ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس ایک ایسے بندے کا سیکورٹی گارڈ ہونا ضروری ہے جو یہ ڈیسیژن میکنگ بھی کر سکے کہ اس کی حدود کہاں تک ہے اور اسے کب فائر کرنا ہے, کب فائر نہیں کرنا. جب فائرنگ کی ضرورت ہو تو وہ پوری طرح سے حاضر دماغ ہو, جب نہیں ضرورت ہو تو وہ اس کے لیے بھی ڈیسیژن میکنگ کر سکے. سو وی آئی وانٹ کہ آپ لوگ اس پہ کامنٹ بھی کریں آفٹر دا کالر. السلام علیکم یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام, آپ سب کو بھی سلام ہو. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ سیکورٹی کے جو آج کل سیکورٹی سسٹم بہت تمام علاقوں میں چل رہا ہے, لیکن میرا جو میں نے ڈی پی کو دیکھا بھی ہے وہ یہ کہ جو اب نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اور نان پروفیشنل لوگ جب کسی بھی شعبے میں آئیں گے تو یہی ہوگا. اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یو ہیو ٹو پے اے گڈ پرائز فار اے گڈ سیکورٹی. اب 3-4 ہزار والے گارڈ کو بیچارے جن کی اپنے کپڑے پہننے کو نہیں ہوتے, آپ ان کو سیکورٹی گارڈ بنا دیتے ہیں, 3 ڈبے والے ان کو لے لیتے ہیں. تو یہ ایک تو گورنمنٹ کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ کون سے سیکورٹی گارڈ اچھے. میری جو اپنی آبزرویشن جو لوگ جو آرمی کے ریٹائرڈ لوگ جو سیکورٹی گارڈ چلا رہے ہیں وہ بہترین پروفیشنل ہوتے ہیں, زیادہ تر اس میں اچھے گارڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ پروفیشنل کو دے نو دا سیکورٹی. لیکن ہمیں ایک بات ریئلائز کرنا چاہیے سر, میں تھوڑی سی کیوں کہوں گا کہ جو ہمارا سیکورٹی گارڈ ہے وہ ہماری سیکورٹی جان و مال کی سیکورٹی کرتا ہے. کیا ہم اس کے ساتھ کیا بہیو کرتے ہیں؟ ہم ان کو بیسک نیسیسٹی آف لائف نہیں دے رہے ہوتے, کھانا ان کا پرابلم ہوتا ہے, ان کے پاس جو واش روم کی فیسلٹی نہیں, وہ ہمیں کیا حفاظت کرے گا جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا جو چوکیدار ہے, آپ کا گارڈ ہے, وہ کس قسم کا آدمی ہے, اس کی آئی ڈی کیا ہے, تو آپ کو کیسے سیکورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے. میرا سوال ان سب لوگوں سے یہ کہ سر آپ لوگ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی کبھی پروفیشنل گارڈ کے لیے پروفیشنل ٹریننگ ضروری ہے, اور ایک اسلحہ چلانا اس کو کس طرح آتا ہے نہیں آتا اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ابھی آپ نے جو تعریف کی نا, احسن صاحب نے وہ تعریف قبول کر لی کیونکہ انہوں نے کہا کہ آرمی کے جو پرسنل ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام چلا سکتے ہیں. تو خیر انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے سوال بھی آپ نے پٹ اپ کر دیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ جواب دیجئے کہ کیا ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے, کیسے آپ کی کمپنی کی اگر ہم بات کر لیں کیسے آپ نے لوگ اس میں انکلوڈ کیے ہیں, کس طرح کے سیکورٹی گارڈ یا کس طرح کی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سیکورٹی گارڈز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں جن کا تعلق آرم فورسز سے رہا ہوتا ہے, لائک پولیس, رینجرز, آرمی, ایئر فورس, نیوی.
وہ آلریڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں, ایک پروفیشنل آرگنائزیشن سے, ایک آرم فورس سے ان کا تعلق ہوتا ہے, تو ان کو ٹریننگ کرنے کی اتنی زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں ویئر کہ ان کے جو ریفریشر کورسز ہیں, جیسے کہ رابن نے ذکر کیا کہ ایک افسا ایک باڈی ہے جہاں پہ اس کو ہم کنڈکٹ کرواتے ہیں, اس کو ٹریننگ کو, گارڈس کی ریفریشر ٹریننگ کو. دوسرے قسم کا گارڈ ہوتا ہے سویلین گارڈ. سویلین گارڈ کو پراپرلی اس کو ٹرین کرنا, اس کے لیے ایک ادارہ ہے ہمارا, آل پاکستان سیکورٹی ایجنسیز ایسوسیشن, جہاں پہ ان گارڈس کی ریفریشر ٹریننگ کنڈکٹ کی جاتی ہے. کوارٹرلی بیسس پہ بھی ہوتی ہے, جب ان کا شیڈول ہوتا ہے اس حساب سے. تو وہاں پہ گارڈس کو انیشیل ٹریننگ اور گارڈس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے, کس پوزیشن میں, کس کنڈیشن میں آپ نے کس طرح سے رپلائی دینا ہے, کس طرح سے رسپانس دینا ہے. جس طرح سے ابھی رابن نے ذکر کیا کہ گارڈس کو کتنے پاورز ہیں کہ وہ جو ہے ایڈورس سچویشن میں اگر دیکھتا ہے کہ اگر کوئی اٹیک ہو رہا ہے جہاں پہ وہ پروٹیکشن دے رہا ہے, تو اس کو کتنے پاورز ہیں کہ وہ اس کو شوٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, لائک بیلٹ کے نیچے یا یہ تو ویسے بھی ایک یونیورس, کیونکہ گارڈس جو ہیں وہ بیسیکلی لا انفورسمنٹ نہیں ہے, وہ ایک ڈیفینسو اس کے لیے لیے جاتا ہے. تو اس کے لیے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر میں نے اٹیکر کو رسپونڈ نہیں دیا, اگر میں نے اٹیکر کو انجرڈ نہیں کیا تو ہی ول کل می, تو دین ہی ول گو فار شوٹنگ. تو اس طرح سے ہے, اور ان کا جو ٹریننگ کا اسٹینڈرڈ ہے وہ کافی پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہے, کافی لائک بہت اچھی, لیکن کافی بہتر ہوا ہوگا. لیکن آپ یقین کیجئے جو بہتر لوگ ہیں جو آپ کو دیکھنے میں گارڈ لگتے ہیں, ایک تو پرسیپشن کی دنیا ہے, اب ظاہر ہے آپ کہیں انٹر ہو رہے ہیں, وہاں پر اگر گارڈ موجود ہیں تو ایک ان کے دیکھنے سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ گارڈ ہیں, اور کچھ گارڈ کے دیکھنے سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. میرے خیال میں یہ تمام ریکی تو ویسے بھی جو چھینا جپٹی کرنے والے ہیں یا جنہوں نے ڈکیتی کرنی ہے وہ دیکھ کر جاتے ہیں کہ گارڈز کتنے تگڑے ہیں. جہاں تگڑی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیے انسیڈنٹ بھی کم ہوتا ہے. جہاں سیکیورٹی گارڈز کے نام پہ صرف کچھ لوگ آپ نے تعینات کر دیے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی, اسلحے پہ بھی کیونکہ بات ہوئی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی رابن صاحب, اسلحہ کس قسم کا ہے ہمارا جنیرک میں جاننا چاہتی ہوں, آپ لوگوں کے پاس ہر طرح کا ہے یا اس کا تعلق بھی پیسوں سے ہے؟ نہیں, اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں پیسوں کے ساتھ بھی جڑا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ایک اجازت ہے جس بور کی, ایک شارٹ گن ہے یا ایک پسٹل ہے, 30 بور ہے. اب جو کرمنل آ رہا ہے, اگر آپ جتنی بھی بینک ڈیکوئٹیز دیکھیں تو وہ چھوٹے ویپن کے ساتھ, پسٹل کے ساتھ, لیکن وہ پسٹل 30 بور نہیں ہے, وہ 9mm ہے. اور دوسری جہاں بات آپ نے ریکی کی تو فوجی گارڈ کی ایک کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, وہ نارملی ہر کلائنٹ. کتنی کاسٹ ہوتی ہے؟ جیسے آج کاسٹ پہ بات کر لیتے ہیں, آپ رینج بتا دیں کہ اتنی سے اتنی ہو سکتی ہے. اگر ایک اچھا گارڈ آپ سویلین بھی اگر لیتی ہیں اور ٹرینڈ اگر گارڈ ہوتا ہے وہ, تو اس کی کم از کم 18 یا 20 ہزار سیلری ہوگی, تو وہ ایٹ لیسٹ اپنا گھر تو چلا سکے گا. گھر لیکن وہ 18-20 ہزار سے اسے تو نہیں مل رہے ہوتے. لیکن وہ 18-20 ہزار سیلری اگر کمپنی اس کو پے کرے, لیکن کمپنی اگر 18-20 اس کو پے کر رہی ہے تو نارملی اب میرے پاس اگر میں اپنی کاسٹ کی بات کروں تو میری منیمم کاسٹ 26 سے 27 ہزار ہے پر گارڈ کی. تو آپ جب اتنا اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اچھا بندہ دے سکتے ہیں. لیکن میں جب جاب میں تھا ٹیبل کے اس سائڈ پہ تو میرے پاس ایسے بھی لوگ آتے تھے جو 16,000 روپے میں کمپنی گارڈ دینے پہ راضی ہے, جو 16,000 میں دے گا تو وہ گارڈ کو کتنے دے گا. اب یہ پارٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کو انشور کرنا پڑے گا کہ وہ چیک کرے. ہمارے یہاں تو منیمم ویج ابھی 14-15 ہزار ہے نا, 15 ہے. لیکن 15 آج بھی میں کئی اسکول بتا سکتا ہوں کہ جہاں 10,000 9,000 میں گارڈ کھڑے. میں ایک اسکول میں گیا, مشن اسکول تھا وہ, وہاں انہوں نے ایک پاسٹر صاحب بیٹھے تھے, آل دو بینگ اے کرسچن اٹس بین ایک بڑی ہارش بات ہے. ان کی ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ مجھے کیسے اکوموڈیٹ کرو گے. میں کہ یہ 9,000 روپے آپ اس گارڈ کو دے رہے ہیں, اب یہ بتائیں کہ یہ یہاں کھایا کرے یا گھر جا کے. وہ پہلی گولی چلے گی وہ گارڈ بھاگے گا, کیونکہ نہ اس کو آپ میڈیکل. تو یہ جو سروس لے رہا ہوتا ہے, ایون اگر جان کی آپ بات کریں تو 26,000 30,000 50,000 بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے. ایک ریسپیکٹیبل مینر میں وہ ڈیوٹی پہ تو آ رہا ہے نا. یونیفارم اس کا صحیح. دیکھیں یوز آف ویپن جو ہے وہ لاسٹ ایکسٹینٹ ہے. یوز آف فورس کی اگر بات کریں اس سے پہلے بہت ساری سیڑھیاں ہیں کہ ایک کسی بھی شخص نے اگر واردات کرنی ہے کسی لوکیشن کی تو وہ پہلے اس کی ریکی کرے گا. اگر آپ نے اس سٹیج میں اس کو اپریہینڈ کر لیا یا انفارم ہو گئے کہ میری لوکیشن کے کچھ مشکوک, تو یہ کس نے دیکھنا ہے؟ یہ گارڈ نے دیکھنا ہے. آپ کا CCTV کا نظام ہے. ہمارے یہاں کلچر یہ ہے CCTV لگانے کے بعد اس کے پاس کوئی آپریٹر نہیں بیٹھتا اس کو دیکھنے کے لیے.
CCTV لگ گیا, لگانے کے بعد آپ بھول گئے. نارملی آپ پمپس کی بات کریں CCTV لگا ہوا ہے, اسکولس کی بات کریں CCTV لگا ہوا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے پر دیکھ کوئی نہیں رہا. ہمارا جو ایک پرابلم یہ لیکن میرے خیال میں جنرل پرسپشن, انفارچونیٹ انسیڈنٹس کے بعد اب لوگ تھوڑے سے ریجڈ ہوئے ہیں اس معاملے میں, اور بہت سی فوٹیجز بھی آپ دیکھیے کہ پہلے انسیڈنٹ ہوتے تھے تو وہ بلر آتی تھی, لیکن اب جو باہر بھی ہمارے پاس CCTV کا نظام ہے وہ قدرے بہتر ہو گیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو بچوں کے حوالے سے کیسز ہوئے اور دیگر چیزیں, اس میں تو ہمیں ان تمام فوٹیجز نے ہیلپ بھی کیا. تو آئی تھنک وی آر موونگ ٹوورڈ دیٹ جہاں ہم بیٹر سروسز چاہتے ہیں, لیکن ابھی بھی بیچ میں ایک گیپ ہے. اور وہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ دیٹس اونلی بیکاز آف دا منی, اور صرف فائنانسز کی وجہ سے, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو پے اے گارڈ 30,000 25,000, تو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا ہلکا گارڈ ہے 15,000 12,000 میں ٹھیک ہے. ایکچولی اس میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کروں گا کہ کچھ ایونٹس ہمارے انفارچونیٹلی کنٹریز میں ایسے ہوئے, جیسے 2014 میں APS پشاور کا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد یا اس سے آف اینڈ آن پہلے, اس سے پہلے ایک پبلک کی ایک سائیکی بنی ہوئی تھی ایک ہماری سوسائٹی میں کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ کر لیتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں, لیکن سیکیورٹی کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کم پیسوں میں اور اچھی سروس مل جائے. لائک 8,000 10,000 میں ہمیں ایک ایسا سیکیورٹی گارڈ مل جائے جو وقت آنے پہ ہمارے لیے جان دے دے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لیکن انفارچونیٹلی یہ جو واقعات ہوئے, ان کی ایک سیریز ہوئی ہمارے ملک میں, اس کے بعد لوگوں میں اویئرنیس آئی, اور کمپنیز جو اچھی کمپنیز ہیں انہوں نے بھی کاؤنسلنگ کی, انہوں نے بھی اپنے کلائنٹ کو اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ان لوگوں نے کہ ٹھیک ہے اس کو ریٹ کو ہم تھوڑا ایکسٹینڈ کریں تاکہ ایک گارڈ جو کہ ہمارے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو ایون یہ کہ اس کی انکمنگ تو اس کے پاس اچھی ہو. اس کی انکمنگ کتنی اچھی ہوتی ہے؟ آپ نے جس طرح یہاں تذکرہ کیا اور ابھی ہم نے بات کی, منیمم ویج چلے 15,000 اگر آپ نے کسی گارڈ کے رکھے ہوئے ہیں, تو اس میں سے کمپنی کتنا اپنے پاس رکھی ہے, کتنا اسے دے رہی ہے؟ کیونکہ MOU کے مطابق آپ کتنے % گارڈز کو دے رہے ہیں؟ اس میں اتنا منیمم پروفٹ مارجن ہوتا ہے, 15,000 روپے تو گورنمنٹ کے منظور شدہ منیمم ویج ہیں جو کہ اینی ہاؤ امپلائی کو پیڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ملتا نا, یہ ہماری ریسرچ کے مطابق 15,000 یا 16,000 جو اس کی ویج ہے وہ بھی اس تک نہیں پہنچتی, اس کو مل کے کٹا کے 8,000 7,000 اس طرح ملتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے, کیونکہ مطلب میں اگر اپنی کمپنی کی بات کروں تو ہماری کمپنی میں ایون کوئی ایسا گارڈ نہیں ہے جو کہ لیس دین 15,000 سیلری لے رہا ہو. اس چیز کو ہم انشور کرتے ہیں, اور انشور اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ایٹ دا ٹائم آف ایگریمنٹ ود دا کلائنٹ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ جب ہم ان دا اینڈ آف دا منتھ ہم سیلری پے کریں گے تو ہم اس کی پے سلپ آپ کو پریزنٹ یہ بیٹر طریقہ ہے تاکہ اس چیز کو ہم انشور کر سکیں اور آپ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ ہم نے اس کو کتنی سیلری دی ہے. اچھا, ایک اور ہمارے پاس کنسرن ہے کہ ہم ایج کے معاملے میں بھی کافی اگر بات کریں, یا تو بہت ہی ینگ گارڈ ہوتے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ گارڈ جن کو گھر بیٹھ جانا چاہیے وہ بیچارے آ کے اب کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں تو گارڈ بن گئے ہیں, یہ بھی ہے. تو ایج لمٹ بھی کوئی مخصوص کی گئی ہے اس بارے میں؟ ایج لمٹ اراؤنڈ اگر 40 تک اگر ریٹائرڈ فوجی آپ کو مل جاتا ہے تو ہی از فٹ ٹو. اب بہت ساری کمپنیوں میں یہ ہے کہ وہ بہت ایجڈ گارڈز بھی ہیں جو لوکیشنز پہ لگے ہیں, لیکن پھر میں بات وہیں پہ کروں گا, ایک پبلک اویئرنیس جو ہے نا, ایک گارڈ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس گارڈ کو خالی گارڈ نہیں سمجھیں, اس کو کھانا بھی کھانا ہے, اس کو پانی بھی پینا ہے. کئی ایسے کلائنٹس ہیں جو کھانا دینے پہ راضی نہیں ہوتے, پانی تک نہیں پوچھتے, اس نے واش روم بھی جانا ہے. پھر میں ایک چیز اور ایڈ آن کر دوں, پاکستان میں جو ایک المیہ ہے, اور وہ المیہ ہے, میں بھی اکثر فورمز پہ یا میں کلائنٹس کے ساتھ فائٹ کرتا ہوں, جہاں آپ نے 2 گارڈ لینے ایک دن کے لیے, آپ 3 کیوں نہیں لیتے؟ 8-8 گھنٹے ڈیوٹی, 12 گھنٹے بیٹھ کے انتظار کرنے میں اس کی جو ایک فٹنس ہے یا اس کی صحت اجازت نہیں دیتی, یا ویسے بھی کوئی 12 گھنٹے بیٹھے گا تو اس کا جو ایک لیول ہے آبزرویشن کا وہ بالکل لو, پروڈکٹیوٹی بالکل. کالر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک. آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کیا ہے سیکورٹی کے حوالے سے, لیکن اس میں اپنے کالر نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتوں میں بس بہت مختصر بات نہیں کہوں گا کہ ہم لوگوں کے ملک کا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک بے روزگار کو روزگار تو دیتے ہیں. جیسے گارڈ کی بات کی, گارڈ میں بہت ساری آپ نے سوالات کیے سب چیزیں, لیکن ان کی معاشی پریشانی کو بھی تو مد نظر رکھ کے کریں
क्योंकि हम अपनी सिक्योरिटी अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लाखों रुपए की गाड़ी होती है, अच्छा एटमोस्फेयर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, लेकिन निजी जिम्मेदारी उसके बच्चों की उसमें अगर ये लोग कहते हैं 15,000 के अंदर वो किराए के मकान में और 4 बच्चों के साथ में 2 बच्चों के साथ काम कर रहा होगा, तो किस तरह ये मार्केट मुल्क तरक्की करेगा। बहुत अच्छी जानिब आपने बात की, पहले भी कॉलेज ने इस बारे में बात की। 30,000 सैलरी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते वन लाइनर आप लोगों की तरफ से हो जाए, तमाम कॉलर्स का जवाब दे दीजिए। जी रॉबिन साहब। देखिए, जहां इन्होंने कहा 30,000 होनी चाहिए, तो वहां क्लाइंट को भी समझना ये चाहिए कि मुझे अगर सिक्योरिटी चाहिए तो इसके ड्यूटी आवर्स कितने होंगे और मैं कितने पे कर रहा हूँ। वहाँ अगर वो 3 गार्ड लेता है और एक गार्ड अगर हम उसे मिनिमम 19,000 में भी देते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, और अगर वो 2 गार्ड ले रहा है तो तब कितने पे कर रहा है। तो कंपनी के भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये दोनों को एक मिक्स एंड मैच सोचना पड़ेगा कि अगर हमें वाकई सिक्योरिटी चाहिए तो हमें कुछ पे भी करना है। मैं चाहती थी कि हम मजीद बात करते, लेकिन वक्त हमारा यहाँ पर आपके साथ खत्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई। एंड एक चीज़ के चाहे वो गार्ड्स हों, आपके घर में मेड्स हों या और लोग आपसे जुड़े हुए हों, जब आप अपनी जिंदगी पे इतना खर्चा करते हैं तो उनके भी लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ जरूर सोचा करें। विद दैट एक ब्रेक के बाद जितने पेट लवर्स हैं, द नेक्स्ट सेगमेंट इज फॉर यू।